अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातुस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.123 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 123 और थीम है सूरे आल इमरान आयत 186। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतुब्लगुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। लतुब्लगुन्ना रूट वर्ड है बा लाम वाव से, माने तुम ज़रूर आजमाए जाओगे। You will certainly be tested। फी फाया से है, माने में। इन अम्वालिकुम मीम वाव लाम से है, माने तुम्हारे माल, योर वेल्थ और योर पोजेशंस। व अनफुसिकुम नून फा सीन से है, माने और तुम्हारे नफ्स एंड योर पर्सनल सेल्फ्स। व लतस्मउन्ना सीन मीम आइन से है, माने और तुम जरूर सुनोगे। एंड यू विल सर्टेनली हियर मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने वो लोग जिन्हें। दोज हु ऊतु अलिफ ताया से है, माने दी गई, वर गिवन। अल किताबा काफ ता बा से है, माने किताब, द बुक। मिन मीम नून से है, माने से, फ्रॉम। क़ब्लिकुम काफ बा लाम से है, माने तुमसे पहले, बिफोर यू। वमिन मीम नून से है, माने और से, एंड फ्रॉम। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जालिया से है, माने जिन लोगों ने। दोज हु अशरकू शीन रा काफ से है, माने शिरक किया, एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह। अजन अलिफ जालिया से है, माने दुख देने वाली, ग्रीफ। कसीरा काफ तारा से है, माने बहुत, मच। व इन अलिफ नून से है, माने और अगर। एंड इफ तस्बिरु स्वाद बारा से है, माने तुम सबर करो, यू आर पेशेंट। व तत्तक़ू वाव काफिया से है, माने और परहेजगारी करो। एंड गार्ड अगेंस्ट इविल। फ इन्ना अलिफ नून नून से है, माने तो बेशक, देन इंडीड। ज़ालिका ज़ाल लाम काफ से है, माने ये, दैट। मिन मीम नून से है, माने से, टू। आज़मी आइन जा मीम से है, माने हिम्मत, डिटर्मिनेशन। अल उमूर अलिफ मीम रा से है, माने काम। उमूर अमर की जमा है, अमर काम को कहते हैं। दी अफेयर्स। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। लतुब्लगुन्ना तुम जरूर आजमाए जाओगे। फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम अपने मालों और जानों में। वलतस्मउन्ना मिनल लज़ीना और तुम जरूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें। ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले किताब दी गई। व मिनल लज़ीना अशरकू और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया। अज़न कसीरा बहुत सी दुख देने वाली बातें। व इन तस्बिरु व तत्तक़ू और अगर तुम सबर करो और परहेजगारी इख्तियार करो। फ़ इन्ना ज़ालिका तो फिर ये, मिन अज़्मिल उमूर हिम्मत वाले कामों में से हैं। तुम ज़रूर आजमाए जाओगे अपने मालों और जानों में, और तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिरक किया, बहुत सी दुख देने वाली बातें। और अगर तुम सबर करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो फिर ये हिम्मत वाले कामों में से हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। लतुब्लगुन्ना यू विल सर्टेनली बी टेस्टेड। फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम इन योर पोजेशंस एंड योर पर्सनल सेल्फ्स। व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना एंड यू विल सर्टेनली हियर फ्रॉम दोज हु ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वर गिवन द बुक बिफोर यू। وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا and from those who associate partners with Allah. أَذًا كَثِيرًا much that will grieve. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا but if you observe patience and guard against evil. فَإِنَّ ذَلِكَ then that مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ will be a determining factor in all affairs. Complete translation देखें। You will certainly be tested in your positions and your personal selves, and you will certainly hear from those who were given the book before you. And from those who associate partners with Allah, much that will grieve, but if you observe patience and guard against evil, then that will be a determining factor in all affairs.
تفسیر آیت دیکھیں، یہاں انسانی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ مطلب یہ کہ مومن کا امتحان ضرور ہوتا ہے، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی اہل و عیال میں، کبھی اور کسی طرح یہ آزمائش دینداری کے انداز کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی ابتلا یعنی اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور کمزور دین والے کا امتحان بھی کمزور ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بندہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچ ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے، لیکن اس بندے پر بھی یہ ثابت ہو جائے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حقیقت میں کتنا سچا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 186 کا دوسرا فریز ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، بہت سی دکھ دینے والی باتیں۔ یعنی آزمائشیں تو انسان کی ہے ہی ہیں، ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ ان کی جان سے آزمایا جاتا ہے، ان کی مالوں سے آزمایا جاتا ہے، ان کو خوف میں مبتلا کر کے آزمایا جاتا ہے، تو کبھی ان کی محنت کا ثمرہ صفر کر کے آزمایا جاتا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان آزمائشوں کے علاوہ زندگی میں مختلف مراحل میں مومن بندے کو تکلیف دہ باتیں بھی کفار اور مشرکین سے بھٹکے ہوئے لوگوں سے سننے کو ملیں گی۔ مختلف قسم کی آزمائشوں کے ذکر کے ساتھ ایک نفسیاتی تکلیف کی پیشگوئی بھی فرمائی گئی کہ مسلمانوں کو مستقبل میں یہودی اور دیگر مذاہب کی طرف سے طعن و تشنیع الزامات اور تہمتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ یعنی آزمائشیں تو زندگی میں ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ مختلف قسم کے کفار اور مشرکین اور باطل پرست لوگوں سے الزامات بھی اٹھانا پڑے گا، تہمتوں کو برداشت کرنا پڑے گا، ان کا طنز، ان کے طعنوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آج تک مسلمان ان کے نامعقول اور نامربوط الزامات کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یعنی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ آج تک بھی کفار اور مشرکین مسلمانوں پر طعنے کستے ہیں، اسلامی تعلیمات پر طعنے کستے ہیں، ان میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، ان میں کجی ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں اسلامی تحریک چلی یا زمین کے کسی خطے میں اسلامی قوانین کے نفاذ کا مسئلہ پیش آیا تو ان کی طرف سے طنز و تشنیع اور الزامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں کہیں بھی اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو کفار اور مشرکین پوری طاقت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کوششوں کو ختم کر دیں، نابود کر دیں، برباد کر دیں۔ اس قرآنی آیت کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ بھی ذرائع ابلاغ میں تبدیلی اور ترقی کے ساتھ ساتھ ہر ذریعے سے وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ یعنی کفار اور مشرکین کا جو رویہ اسلام کے ساتھ ہے وہ مستقبل میں بھی رہے گا، اس کی پیشن گوئی بھی اس آیت میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت 186 کا آخری حصہ دیکھیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو پھر یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی مومن بندوں پر آزمائشیں تو کسی حال آئیں گی ہی، کفار اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں بھی سننے کو ملیں گی، تو پھر ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ ہی ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم صبر سے کام لیں اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں تو ضرور اللہ کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور کفار اور مشرکین سے اگر درگزر کرتے رہیں تو ان کے ناپاک مقاصد میں ہم ان کو ناکام کر پائیں گے۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بہت ہمت والے کام ہیں، کیونکہ صبر کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ ہم کو صبر نہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے آزمائشوں کا ذکر کیا، مختلف آزمائشوں کے جو اقسام ہو سکتے ہیں ان کی تفصیل بتائی، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ کفار اور مشرکین سے تکلیف دہ باتیں بھی ہم کو سننے کو ملیں گی۔ تو پھر ان تمام حالات میں ہمارے لیے کیا حل ہے، ہم ان حالات کا کیسے مقابلہ کریں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں دیتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو ان تکلیف دہ حالات میں یا آزمائشوں سے گزرتے وقت اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے
بستے رہو گے تو ضرور تم ان آزمائشوں میں کامیاب ہوگے، اور کفار اور مشرکین کے جو ناپاک مقاصد ہیں ان مقاصد میں بھی وہ ناکام ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صبر، یہ پرہیزگاری آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمت والے کام ہیں، چونکہ صبر بھی کرنا کسی مومن بندے کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر نہ دے۔ تفسیر ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس دیکھیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مشرکین سے اور اہل کتاب سے بہت کچھ درگزر فرمایا کرتے تھے اور ان کی ایذاؤں کو برداشت کر لیا کرتے تھے، اور رب کریم کے اس فرمان پر عامل تھے یہاں تک کہ جہاد کی آیتیں اتری۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت زیادہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنو حارث بن خزرج کے قبیلے میں تشریف لے چلے۔ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے، یعنی مدینے کو ہجرت کرنے کے بالکل بعد کا واقعہ ہے۔ راستے میں ایک مخلوط مجلس بیٹھی ہوئی ملی جس میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ یہ بھی اب تک کفر کے کھلے رنگ میں تھا۔ مسلمانوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے گرد و غبار جو اڑا تو عبداللہ بن ابی سلول نے ناک پر کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگا غبار نہ اڑاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ ہی چکے تھے، سواری سے اتر آئے، سلام کیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملی جلی مجلس کے پاس گئے اور اپنی سواری سے اترے اور انہیں سلام کیا اور اسلام کی طرف انہیں انوائٹ کیا، دعوت دی اور قرآن کی چند آیتیں سنائیں۔ تو عبداللہ بول پڑا، سنیے صاحب، آپ کا یہ طریقہ ہمیں پسند نہیں، آپ کی باتیں حق ہی صحیح، لیکن اس کی کیا وجہ کہ آپ ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا دیں؟ اپنے گھر جائیے، جو آپ کے پاس آئے اسے سنائیے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہمیں تو اس کی عین چاہت ہے۔ اب ان کی آپس میں خوب جھڑپ ہوئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا، قریب تھا کہ کھڑے ہو کر لڑنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے بجھانے پر آخر امن و امان ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ یعنی عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا، اور اس مجلس میں جو صحابی تھے انہیں بھی سخت ناگوار گزرا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مسلمانوں کی مجلس میں ضرور آئیں، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ عین چاہت کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ اس مجلس میں کفار، مشرکین اور مسلمانوں کے بیچ بحث ہونے لگی اور جھگڑا ہونے کو ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کر دیا۔ آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت سعد کے ہاں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت سعد نے فرمایا کہ ابو حباب عبداللہ بن ابی سلول نے آج تو اس طرح کیا۔ حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانے دیجئے، معاف کیجئے اور درگزر کیجئے۔ قسم اللہ کی جس نے آپ پر قرآن اتارا اسے آپ سے اس لیے بے حد دشمنی ہے، اور ہونی چاہیے کہ یہاں کے لوگوں نے اسے سردار بنانا چاہا تھا، اسے چودراہٹ کی پگڑی بندھوانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی برحق بنا کر بھیجا، لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اس کی سرداری جاتی رہی جس کا اسے رنج ہے، اسی وجہ سے اپنے جلے دل کے پھپولے پھوڑ رہا ہے، جو کہہ دیا آپ اسے اہمیت نہ دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے حضرت عبداللہ بن ابی کے رویے پر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، دراصل مدینے کے لوگ اس کو اپنا سردار بنانے والے تھے، لیکن اسی اثنا میں چونکہ آپ آ گئے تو لوگوں کی توجہ اس کی سرداری سے ہٹ گئی، جس کے سبب وہ آپ سے حسد رکھتا ہے اور بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے۔ اور حضرت سعد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کو درگزر کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بد اخلاقی کو درگزر کر دیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کا قانون ہے کہ بندہ جب ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو مختلف آزمائش سے گزارتا ہے، اور آزمائشوں میں کامیاب ہونے کا حل بھی بتاتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ مومن کو روحانی ترقی کے مراحل طے کرنے کے لیے آزمائش ایک ناگزیر عمل ہے۔ آزمائشوں میں جان و مال کے علاوہ خوف، میوے کے نقصان اور کفار و مشرکین کی زبانی تکلیف دباتے بھی شامل ہیں۔
دشمن کی بہتان تراشی کا جواب بد کلامی نہیں ہے بلکہ صبر و استقامت اور تقوی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔